अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ विफाकुल मदारिस अल अरबिया जो इम्तिहानात होते, पहले भी मैंने तकरीबन 2 वीडियोस इस पर बनाई हैं कि आप 100 नंबर विफाक के इम्तिहान में कैसे ले सकते हैं। उसको भी ज़रा देखें, वो बहुत अहम है। उसमें तैयारी का पूरा तरीक़ाकार और किन किन स्टेप्स के साथ जो है आप पूरी अपने इम्तिहानात की तैयारी करेंगे तो आप 100 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा मैंने एक और वीडियो बनाई है, उस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक आपकी खिदमत में पेश कर दूं। उसमें एक बड़ी अहम चीज़ थी कि विफाकुल मदारिस अल अरबिया ने एक सवाल अरबी में हल करना लाजमी करार दे दिया है। तो उसमें मैंने उसका पूरा तरीक़ाकार जिक्र किया हुआ है कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत हमारी अरबी से मुनासबत है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो एक अलग से है। ये तीसरी वीडियो है। हमारे बहुत सारे साथियों ने उस वीडियो को देखकर कमेंट्स में ये रिक्वेस्ट की और मुझे उन्होंने भेजा कि आप कोई पैटर्न पूरा किस तरह से अरबी के अंदर हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आयात की तशरीह कैसे करते हैं या आयात की तफसीर कैसे लिखते हैं, उसका तर्जमा लिखने का क्या तरीका होता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप हमें दिखा सकें कि इस तरह से आप इसको हल करेंगे, क्योंकि पहले मैंने तरीक़ाकार ज़रूर जिक्र किया था मगर उसमें कुछ इस तरह के पर्चा जात मैंने हल शुदा पर्चा जात आपकी खिदमत में पेश नहीं किए थे। आज के इस सबक के अंदर मैंने वो पर्चा जात और वो तुलबा ने, हमने कुछ तुलबा को कहा है कि यहाँ पर आप इसको अरबी में हल करें। हमने उनको सवाल दिया और जो उनको पैटर्न बताया हुआ था उसके मुताबिक उन्होंने उसको हल करने की कोशिश की। अगरचे कुछ जगहों पर जो है उनसे मिस्टेक्स और उनसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, मगर यह है कि काफ़ी हद तक उसमें आपको मदद मिल जाएगी पेपर को समझने में कि पेपर को अरबी में उसकी तशरीह या शरह कैसे कर। तो इसमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो एक चीज़ ज़रूरी है कि आप पेपर तभी लिखेंगे जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि जनाब इसके बाद जो है वो मेरे बहुत 100 नंबर आ जाएंगे और 90 नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये उन हजरात के लिए बना रहा हूँ या उन तुलबा व तालिबात के लिए मैं इसको बना रहा हूँ जो तुलबा व तालिबात अपने इम्तिहानात की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है तो ख़ास तौर पर मदारिस के तुलबा के लिए, मगर आम तौर पर जो हमारे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये काफ़ी हद तक फ़ायदा देगी, लेकिन ख़ास तौर पर अरबी के पेपर में। तो सबसे पहले तो आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि इमला व तरकीम का बड़ा ख्याल रखा जाता है इसमें कि कौमा कहाँ लगेगा, या के नीचे नुक्ते कहाँ लगेंगे, और जो फुल स्टॉप है वो कहाँ पर लगता है, फुसलातान कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इस तरतीब से चलती करें। तो हाँ, हम आपकी खिदमत में आज अरबी पर्चा जात का एक पूरा नमूना बाकायदा तौर पर हम उसको पेश करेंगे और उसमें आप देखेंगे कि उन तलबा ने कैसे हल किया हुआ है। और विफाकुल मदारिस अल अरबिया हो या कोई और बोर्ड हो, मदारिस के तलबा ख़ास तौर पर और या जिनका ताल्लुक़ कुछ न कुछ अरबी के साथ है, वो जब भी पेपर हल करेंगे, ख़ास तौर पर MA अरबी करने वाले या BS आजकल जो शुरू हुआ है उसके अंदर जो अरबी का पेपर आता है उसको आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे, कैसे उसकी तरतीब लगाएंगे कि मुम्तहिन के पास आप कोई उज़र ना छोड़ें कि वो आपके नंबर काट लें। असल में पेपर फ़ायदा होता ही तब है जब आप हर तरफ से पेपर को इतना खूबसूरत बनाते हैं, इतना बेहतर बनाते हैं कि मुम्तहिन के पास गुंजाइश नहीं होती कि वो कहाँ से आपके नंबर काट लें। और अगले स्टेप पे जाने से पहले आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मुम्तहिन लोग और जो लोग पर्चा जात चेक करते रहते हैं या स्कूल और कॉलेज के जो असातिज़ा इकराम है वो इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे सामने हमारी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स के पर्चा जात आते हैं। हम उन पर्चा जात को देखकर अभी पढ़ना नहीं स्टार्ट करते, बल्कि पढ़ने से पहले ही हम एक पर्चे को देखते हैं। हमने उसकी इब्तिदा भी एक लाइन भी नहीं पढ़ी होती, मगर सिर्फ हम उसके वर्के जो है इस तरह से करके हम उसके बारे में अपना एक नज़रिया और सोच कायम करते हैं कि ये बच्चा जो है इस कैटेगरी का है। असल में ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आपने बहुत अच्छा लिखा है मगर आपको उसका तरीक़ाकार नहीं आता और आपको उसको पेश करने का अंदाज़ आपका दुरुस्त नहीं है, तो फिर आपने जितनी भी फसी अरबी लिखी हुई है वो अरबी इतनी काम की नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आपकी लिखाई गंदी है, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि किस सवाल की किस जुज़ी को कहाँ पर रखना है, ये सारी टेक्निक्स होती हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि जब मुम्तहिन हमारा पर्चा उठाए तो देखते ही
وہ ہمارے بارے میں ایک اچھا کنسیپٹ اور اچھا نظریہ بنا لے کہ یہ بچہ یا یہ بچی جو ہے یہ پڑھنے والی ہے، ان کا تعلق جو ہے اس نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کیا ہوا ہے۔ اور یہ ہر ٹیچر جانتا ہے، ہر استاد جانتا ہے۔ جو پرچہ جات ہم جب چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کافی سارے پرچہ جات آتے ہیں، ایک دم سے دیکھتے ہی ہمیں اس کے نام کا بھی نہیں پتہ ہوتا اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہوتے، لیکن دیکھتے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی سلجھا ہوا بچہ ہے، کوئی اچھا بچہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہوگی رہ جاتی ہے تو اس سے ممتحن اسے اگنور کر دیتا ہے، اس سے صرف نظر کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پیپر دیکھتے ہی غصہ آ جائے کہ یار اس نے یہ کیا ہوا ہے، ایک سوال کی جزی وہاں اٹھا کے ڈالی ہے، دوسرے کی یہاں ڈالی ہے، لکھائی کا کوئی طریقہ کار سمجھ نہیں آیا، کوئی ہیڈنگ نہیں دی ہوئی، کوئی طریقہ، کوئی اسلوب اسے پتہ نہیں ہے، تو اچھی خاصی لکھی ہوئی جب چیزوں میں بھی غلطیاں انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو اس لیے ذرا آج کے ہم ان پرچہ جات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا طریقہ کار ہے۔ تو آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ میں اس کو سب سے پہلے آپ کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا ذرا، یہ تقریباً عام نارمل جو ہمارا پیج ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پرچے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے۔ اب الجواب عن السؤال الاول، پہلے میں اس میں ویڈیو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جب پرچہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس پرچے کو آتے ہی آپ نے ایک دم سے ترتیب سے نہیں شروع ہو جانا، بلکہ اسے 3 سے 4 مرتبہ پڑھیں، اور 3 سے 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس میں غور کریں کہ سب سے اچھا سوال آپ کو اس میں سے جو لگا ہے، جس کا جواب آپ کو بہت اچھا آتا ہے، اس کو سٹارٹ کریں۔ تو یہاں اس نے لکھا ہوا الجواب عن السؤال الاول، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا سوال ہو تو آپ لکھیں گے الجواب عن السؤال الثانی، ہو سکتا ہے وہ جواب تیسرا ہو تو آپ لکھیں گے الجواب عن السؤال الثالث۔ وہ وفاق کے دوسری ویڈیو ضرور دیکھ لیں، اس میں بڑی اہم چیزیں میں نے ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پر وفاق کے پرچے میں سوال کے نیچے 2 جز ہوتے ہیں، الف اور با ہوتا ہے، تو یہاں پر میں نے وہاں پہ ذکر کیا ہوا کہ یہاں آپ مینشن کریں گے کہ کون سے جز کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں۔ میں یہ تھوڑا سا اس کو آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ اس میں پھر آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے الامور المطلوبہ فی ھذا السؤال اربعۃ، کہ اس سوال کے اندر جو مطلوبہ امور ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 ترجم الآیات، ادھر جو سوالیہ پیپر میں لکھا ہوا ہے ترجم الآیات اور آگے آیات دی ہوئی ہیں، پھر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ تفسیر ہوا، ان کی تفسیر کیا ہے، مل مراد من یسرا، یہ جو یسرا ہے اس سے کیا مراد ہے، توضیح مفہوم فی الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اس میں الا ما شاء اللہ سے کیا مراد ہے۔ سوالیہ پیپر میں جو ممتحن نے چیزیں پوچھی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری یہاں پر اس انداز سے ذکر کر دی ہیں۔ اس کے بعد اب سب سے پہلے اس نے پوچھا، 4 امور تھے نا، ان میں سے سب سے پہلا اس نے کہا الامر الاول کیا ہے، ترجمۃ الآیات۔ ترجم الآیات بھی لکھ سکتے ہیں، ترجمۃ الآیات بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ دیکھیں اس لڑکے نے کافی ساری چیزوں کو دیکھا ہوا ہے۔ اس میں نے اس میں ذکر کیا ہوا املا و ترقیم کا کہ جو حمزہ قطعی ہوتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے، فی میں یا پڑھی جا رہی ہے، اس کے نیچے اس نے 2 نقطے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اربعۃن کی جو حمزہ کے اوپر یہ حمزہ کا چھوٹا سا نشان ہے، یہ حمزہ قطعی ہونے کی علامت ہے، وہ بھی اس نے لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ والی لکھائی سے یہ والا رنگ مختلف ہے، یہ اور کلر ہے، یہ اور کلر ہے، یہ اور کلر ہے، یہ اور کلر ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اگر کوئی ممتحن اس کو دیکھتا ہے، مثال کے طور پر اس کو دیکھتا ہے تو وہ بہت اچھا، میں اس کو آخر میں آپ کی خدمت میں چھوٹا کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا، الامر الاول، الامر الاول کی ہیڈنگ دینی ہوتی ہے، مطلب ترجمۃ الآیات۔ تو یہ دیکھیں الامر الاول ہے، اتنی جگہ آپ یہاں پر خالی چھوڑیں گے اور اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ اب یہاں پر اس لڑکے سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، آپ اسے بھی ذہن میں رکھ لیں، ہم نے ان کو سمجھا دیا ہے۔ وہ کیا مسٹیک ہوئی ہے کہ جو آیات نمبر ہیں یہاں پر اس کو چاہیے کہ چھوٹے قلم سے، یعنی اس طرح کے قلم کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر 1 لکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سوال میں مذکورہ 1 آیت ہے اس کا یہ ترجمہ ہے، اور آگے ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا، یہ دوسری آیت ہے۔ تو یہاں اس نے نشان تو لگایا ہوا ہے، لیکن یہاں پر آپ آیت نمبر جو ادھر امتحان میں دیا ہوا ہے اس کو یہاں پر آپ مینشن کر دیں، اور دوسرے قلم سے، اگر یہ نیلا ہے تو آپ کالے کلر سے اس کو کریں گے، اگر اس کو کالے سے لکھا جا رہا ہے تو اس کو آپ نیلے سے کریں گے۔ یہ ایک بات اس میں۔ اب یہ دیکھیں اس نے ترجمہ بڑے اچھے انداز سے کیا ہے، اور مطلب اصل مقصود تو یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا ہو، اے پیغمبر، اس کے بعد اس نے یہ جو حمزہ وہ لگایا ہوا ہے، یعنی ہر چیز کا استعمال آپ کو سیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد الامر الثانی ہے، وہ اگلے صفحے پر ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ چھوٹا کر کے دکھاتا ہوں کہ ایک بندہ دیکھتے ہی
اس کے بارے میں اپنا کیا سوچ اور کیا نظریہ اس کے بارے میں قائم کرتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پورا پیپر اگر ابھی اس طرح سے آ جاتا ہے تو کتنا بڑی ترتیب کے ساتھ الجواب پھر اس نے دوسرا رنگ استعمال کیا ہے، یہ اس ترتیب کے ساتھ، دیکھیے کتنی ترتیب ہے، سیدھا ہے بالکل۔ اگر آپ یہاں لگاتے ہیں، کبھی یہاں لگاتے ہیں، اور پھر اس نے لکھائی پر بھی کافی ماشاءاللہ بہتر کوشش کی ہے، تو یہ اس طریقے کا جو ہے وہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ ہم پہلا صفحہ اس کا پورا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد الامر الثانی تھا، تو الامر الثانی میں اس نے اس کی تھوڑی سی تشریح کی ہے۔ الامر الثانی میں انہوں نے پوچھا ہوا تھا سوال میں کہ اس کی کچھ نہ کچھ تفسیر کریں آپ، تو وہ تفسیر اس نے اس انداز سے کر دی ہے۔ یہ میں تھوڑی سی تفسیر، چونکہ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیسے لکھنی ہے۔ یہ دیکھیے نزہ یا محمد اسم ربک العلی الکبیر الذی، اب یہ دیکھیں الذی کی یا پڑھی جا رہی ہے، اس کے نیچے اس نے لگایا ہوا ہے اجزاء کا یہ حمزہ قطعی ہے وہ لگایا جا رہا ہے، یہ یا کے نیچے حمزہ قطعی ہے، ساری چیزیں جو ہے اس نے، یہ الہ کا حمزہ قطعی ہے اس کے نیچے اس نے لگایا ہوا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ اس کی تشریح کریں گے۔ اور اس کے بعد آ جائے گا الامر الثالث۔ الامر الثالث میں انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ یسرا سے کیا مراد ہے، تو وہ کہتا ہے کہ قال اللہ۔ اب یہ دیکھیں الامر الثالث کے بعد اس نے 2 نقطے یہ لگائے، یہ تفصیل کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیچے اسی لائن سے اس طرح اس نے سٹارٹ کر دیا، قال اللہ تبارک و تعالی للیسرا ما منح اللہ تعالی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الشریعۃ فہی حسنۃ وہی بذاتها سہلہ ثم صلی مزیدا فقال ونیسرک، صلی یصلی یہاں تسلی دینے کے معنی میں ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اس لیے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ اس آیت کی تشریح ہوگی۔ اچھا وہ جو ساتھی مجھے پوچھ رہے تھے کہ مطلب کتنی تشریح کرنی ہوتی ہے، اس نے جو آپ سے پوچھا ہے اس کو ٹو دی پوائنٹ آپ ذکر کریں۔ بہت سارے ساتھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ لمبا لکھتے جاؤ لمبا لکھتے جاؤ، تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، پھر وہ بعض دفعہ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں ممتحن کو خوش رکھنا ہے، جو ٹو دی پوائنٹ بات پوچھی ہے اس کو بڑے احسن انداز سے، خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت خطاطی میں اس کے سامنے پیش کر دینا ہے، اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی نمبر کاٹنے کی۔ اس کے بعد الامر الرابع میں ہے، الامر الرابع میں انہوں نے اس کی تشریح کے حوالے سے اور تفسیر اور یہ ساری چیزوں کے حوالے سے انہوں نے جو پوچھا ہوا تھا کہ ننسیا انسا الا ما شاء اللہ سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا تھا نا وہاں الا ما شاء اللہ سے کیا مراد ہے، تو یہ اس کی تشریح اس نے لکھ ڈالی ہے۔ تو یہ میرے خیال ہے کہ بہت کافی اس کی تشریح ہے۔ یہ کئی سال سے ہمارے یہ استاد جو ہے وہ تفسیر پڑھاتے ہیں، اور یہ طلباء اسی طرح سے لکھتے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے نمبر آتے ہیں۔ اسی طرح اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور پرچہ پیش کرتا ہوں، بس مقصود بنیادی طور پر یہ سمجھانا تھا کہ یہ اس کے ایک ایگزامپل ہے یا اس کی ایک مثال ہے جس کو آپ بڑے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور کتاب کا زاد الطالبین جو حدیث کی کتاب ہے، وہ تفسیر کا پیپر تھا، اور یہ ایک لڑکا جس کا نام عبد الواحد ہے، اور یہ اس نے یعنی 14 تاریخ کو اس طرح سے اس نے لکھا ہے۔ یہ تو یہ ہمارے پاس اس نے یعنی اس طرح سے ہم چونکہ مشق کرواتے ہیں طلباء کو یہاں پر امتحانی پرچہ جات کیسے حل کریں، تو اس میں انہوں نے طالب علم نے لکھا۔ اب یہ دیکھیے اس کا بھی اسلوب کچھ کافی بہتر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب عن السؤال الاول الامور المطلوبہ فی هذا السؤال اربعۃ ہونا چاہیے، اور چونکہ فاصلہ آ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ نمبر 1 ترجمۃ الاحادیث، احادیث کا ترجمہ، اور شرح الاحادیث، اعراب الحدیث، اور اس کے بعد تشکیل الحدیث۔ یہ تشکیلی اس نے لکھا ہے، یہ تشکیل الحدیث ہونا چاہیے۔ کچھ میں نے آپ کو کہا کہ اس سے ہم نے یعنی اس طرح سے پیش کیا ہے کہ تاکہ آپ کو غلطیوں کا اندازہ ہو۔ اچھا ان پر آپ اعراب لگا دیں تو اچھی بات ہے، نہیں بھی لگاتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کہیں کہیں عربی میں، وہ میں نے دوسری ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ کہیں کہیں عربی میں ہمیں اعراب لگانا چاہیے، وہ عربی کی خوبصورتی ہو جاتی ہے اس سے۔ تو یہ دیکھیں الامر الاول میں اس نے ترجمۃ الاحادیث ذکر کیا ہے کہ جگہوں میں سے سب سے پسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ دوسری حدیث کا ترجمہ نہیں ہے پرہیزگاری مثل رکنے کے، بے شک اولاد بخل اور بزدلی کا سبب ہے۔ یہ الامر الاول تھا، حدیث کا اس نے ترجمہ کر دیا۔ اس کے بعد ہے الامر الثانی۔ اب الامر الثانی میں اس نے حدیث کی تشریح اور یہ سارا کرنا ہے۔ بقاع الارض الی اللہ مساجدها لان الانسان لا يرتكب في الانسان بل يعمل عملا حسنا لان المسجد محل رحمت اللہ ونزول ملائکتہ۔ تو یہ اس طرح سے اس نے ایک تشریح کی، پھر اگلی حدیث کی تشریح کر دی، پھر اس سے اگلی حدیث کی تشریح کر دی، اس طریقے کے ساتھ جو ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور پیپر ہے، یہ ہمارا طالب علم محمد اویس کا ہے، اس کا یعنی یہ درجہ ثانیہ میں پڑھتے ہیں یہ طلباء، انہوں نے یہ پرچہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ الجواب عن السؤال الاول کہتا ہے الامر المطلوب واحد، کہ ایک ہی امر اس میں مطلوب ہے، وہ ہے تشریح العبارہ۔ تو یہ آگے اس نے ہیڈنگ دے کر کے اس طرح سے لکھ دی ہے،
تو کئی سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں آپ کو کسی بھی اس کو لکھنے کے. اب یہ دیکھیں لما فرغ المصنف رحمہ اللہ تعالی من بیان الدلالات، یہ منطق کا جو ہے نا وہ پیپر ہے، تو یہاں سے اس نے یہ شروع کیا ہوا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ثم اللفظ اور پھر اعلی قسمین المفرد والمرکب، یہ اس نے اور رنگ سے لکھا ہے اور یہ اور رنگ سے لکھا ہوا ہے. اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ممتحن کے لیے اس کو پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں پھر لما فرغ المصنف رحمہ اللہ تعالی من بیان تقسیم اللفظی، تو یہ آگے دیکھیں والمفرد الکلی والجزئی، اور یہ سارا دیکھیں کہ بالکل الگ الگ اس نے اس کو ذکر کر کے الگ الگ اس نے اس کو بنایا ہوا ہے. تو اس طریقے کے ساتھ اس کی تشریح کی جاتی ہے کسی بھی سوال کی یا کسی بھی سوالیہ پیپر کی. یہ ایک اور پیپر ہے، وہ حدیث کا ہی پیپر ہے، اس کا ایک آپ کو جزء ثالث اور رابع دکھانا تھا. یہ دیکھیں احبو، بعض دفعہ پیپر میں آپ کو مختلف الفاظ کی تشریح کرنی پڑتی ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کے معنی لکھیں. دیکھیں اس نے کیسے لکھا ہے کہ احبو، اس میں تفضیل مضاف ہے، البلاد دیکھیں احبو کے ساتھ، اور جو اس کی وہ چیزیں وہ اس نے نمبر بدل دیا، فرق کر دیا اس کو. اور البلاد پھر یہ اس نے قلم اپنا بدل دیا ہے، اور مفرد منصرف صحیح ہے، مضاف الیہ ہے، الہ حرف جار ہے، جار مجرور متعلق بصیغۃ اس میں تفضیل احبو ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب یہ اس کو پڑھنے میں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب سے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس نے ایک بات کا جواب دے دیا ہے، اور ممتحن کو یہ پڑھنے میں بالکل کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آیا. احب البلاد الی اللہ، ٹھیک ہے، احب البلاد مساجد، تو یہ اس نے پوری ترکیب کر دی ہوئی ہے. یہ ایک اچھا طریقہ کار ہوتا ہے پیپر کو حل کرنے کا. تو ان ساری چیزوں کو اگر یہ میں نے بطور مثال کے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کر دی ہیں، امید کرتا ہوں کہ یہ مفید ہوں گی. اگر اس سے زیادہ ڈیٹیل میں آپ چاہتے ہیں کہ امتحان کی تیاری کیسے کی جائے، کیا کیا اس میں اہم ہوتا ہے، امتحانوں کے دنوں میں کتنا پڑھنا چاہیے کتنا نہیں پڑھنا چاہیے، وہ سارا کا سارا میں جو میں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک دے دیتا ہوں، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیے یا علیحدہ سے واٹس ایپ پر مجھ سے منگوا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ وفاق کے اندر بہت آسانی سے نمبر لے سکیں گے. ہمیں کئی سالوں سے الحمدللہ تجربہ ہے. بہت سارے طلباء جو درمیانے لیول کے بھی ہوتے ہیں، ممتاز میں پاس ہونا تو ان کے لیے بالکل مسئلہ نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے مفید ہوگا. اللہ حافظ. السلام علیکم.